अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इन अय्याम में हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। आज हम ये बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ातिमा का नाम ताहिरा क्यों रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, बयान कर चुके कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत नकल की गई है कि जिस रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फ़ातिमा के 9 नाम रखे हैं, उन्हीं 9 नामों में से एक नाम फ़ातिमा का ताहिरा है। और अगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के नामों को, अलक़ाब को, कुन्नियतों को शुमार किया जाए तो इनकी तादाद 100 से ज़ायद है। हमने कल की गुफ्तगू में बतूल को बयान किया कि फ़ातिमा का नाम बतूल क्यों है, और ये बतूल नाम भी फ़ातिमा का अल्लाह ही ने रखा है। यानी कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनमें आपस में मुशाबहत पाई जाती है। मसलन बतूल यानी वो ख़ातून जो खून हैज़ से, खून निफास से पाक हो। तोहर, फ़ातिमा ज़हरा के नामों में से एक तोहर यानी ऐन पाकीज़गी। ताहिरा यानी वो ख़ातून जो पाक है उसे ताहिरा कहा जाता है। फिर फ़ातिमा के नामों में से एक नाम है मुतहरा यानी पाकीज़ा ख़ातून। फिर एक नाम है तक़िया यानी परहेज़गार ख़ातून। और फिर एक नाम है नक़िया यानी पाकीज़ा ख़ातून। ये तमाम अगर आप नाम देखेंगे तो इन तमाम नामों के मानी आपस में मुशाबे हैं। लिहाजा ये तमाम के तमाम नाम जो हैं वो दरवाक़े खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 बयान की है, जिसे आयत ततहीर कहा जाता है, ये तमाम नाम उस आयत से इस्तिंबात होते हैं। वहाँ खुदावंद मुताल अहले बैते पैगम्बर को मुखातब करार देकर इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। यानी खुदावंद मुताल ये बयान करना चाहता है कि बेशक अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि आप अहले बैत को हर किस्म की नापाकी से दूर रखे और आपको ऐसे पाकीज़ा कर दे जैसे पाकीज़ा करने का और पाकीज़ा रखने का हक़ होता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पाकीज़ा हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सिर्फ़ एक मस्तूर है जो पाकीज़ा मस्तूर है, यानी बाकी तमाम मर्द हैं, लेकिन ख़वातीन में सिर्फ़ एक ख़ातून है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ये जो असामी आपकी खिदमत में मैंने बयान किए, ये सब दरवाक़े इनका मंबा आयत ततहीर है। और फिर आयत ततहीर की तफसीर में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से बयान शुदा रिवायात हैं। बस बतूल बयान हुआ, तोहर बयान हुआ, ताहिरा बयान हुआ, मुतहरा बयान हुआ, तक़िया बयान हुआ, नक़िया बयान हुआ, या इसके अलावा जितने भी इस कलमे से मिलते जुलते मानी हैं, दरवाक़े सब आयत ततहीर से जो है वो इस्तिखराज होते हैं। और तमाम उलमा ने और तमाम मुफस्सिरीन ने, तमाम मुहद्दिसीन ने इस पर इत्तेफ़ाक़ किया है कि आयत ततहीर का मिस्दाक़ 5 हस्तियाँ हैं जिन्हें खमसा तय्यबा के नाम से याद किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम आयत ततहीर पर मुश्तमिल जो हदीस के साथ ही उसे हम तफसीलन आपकी खिदमत में पहले बयान कर चुके हैं और बयान कर चुके हैं कि कैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ लाते हैं और बयान करते हैं कि मैं अपने बदन में थोड़ा कमज़ोरी को महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमानी ला कर दे दो। फ़ातिमा ज़हरा चादर ला कर देती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं। इमाम हसन मुज्तबा आते हैं, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं, अमीर अल-मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं, फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती हैं, और तमाम के तमाम पंजतन इस चादर के नीचे जब जमा होते हैं तो फिर खुदावंद मुताल जिब्राईल को बाकायदा तौर पर भेजता है और उस
پیغام کو بھیجتا ہے، جسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بیان ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پس آیت تطہیر کا شان نزول در واقع یہ واقعہ ہے جسے حدیث شریف قصہ میں بیان کیا گیا ہے، اور خود حدیث شریف قصہ بھی متفقہ حدیث ہے، مضموناً بھی متفق ہے اور معنی بھی اس پر اتفاق ہے، یعنی معنوی اعتبار سے بھی یہ متفق ہے اور فریقین کے ہاں متفق ہے۔ لہٰذا اگر اس حدیث قصہ میں بیان کیا جائے تو دو حقیقتیں بہت زیادہ تجلی کر کے ابھرتی ہیں۔ ایک حقیقت کا نام حقیقت محمدیہ ہے اور دوسری حقیقت کا نام حقیقت فاطمیہ ہے۔ عزیزان محترم، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے اگر فضائل اور مناقب میں ان دو حقیقتوں کو دیکھیں تو یہ دو حقیقتیں بہت زیادہ نمایاں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا جب آپ مباہلے کا ذکر قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہی دو حقیقتیں نظر آئیں گی، ایک حقیقت محمدیہ ہے، ایک حقیقت فاطمیہ ہے۔ یعنی در واقع اس مباہلے کے واقعے میں خمسہ طیبہ تشریف لے کر گئے ہیں، لیکن چونکہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نفس پیامبر ہیں، لہٰذا نفس پیامبر ہونے کی حیثیت سے ان کا شمار حقیقت محمدیہ میں ہوتا ہے، اور حسنین شریفین چونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فرع ہے، اس اعتبار سے ان کا شمار حقیقت فاطمیہ میں ہوگا۔ پس مباہلہ میں دو حقیقتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، ایک حقیقت محمدیہ ہے، ایک حقیقت فاطمیہ ہے، اور وہاں اس مباہلے میں بھی آپ مد نظر رکھیں کہ حقیقت محمدیہ کا کام دعا کرنا ہے اور حقیقت فاطمیہ کا کام آمین کہنا ہے، لیکن حقیقت محمدیہ کی دعا کی قبولیت کی شرط وہاں مباہلے میں حقیقت فاطمیہ کا آمین کہنا ہے۔ یہی ایسے ہی دو حقیقتیں اس حدیث شریف قصہ میں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں کہ امام حسن تشریف لاتے ہیں، اپنی والدہ کی خوشبو کو بیان نہیں کر رہے، لیکن آ کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ گویا میرے نانا موجود ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ ہاں وہ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جد کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی حالانکہ امام حسن مجتبیٰ چادر میں جد کے ساتھ موجود ہیں، لیکن امام حسن کی خوشبو کو استشمام نہیں کیا گیا، کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، لہٰذا حقیقت محمدیہ کا اظہار ہوا۔ سید الاوصیاء آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے چچازاد یہاں موجود ہیں، لہٰذا امیر المؤمنین کو بھی رسول خدا کی خوشبو جو ہے وہ ان کے استشمام میں آئی، اور اپنے دونوں شہزادوں کی خوشبو کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس چادر تطہیر کے آغاز میں جب یہ خمسہ طیبہ جمع ہو رہے تھے تو ان خمسہ طیبہ میں اس وقت جمع ہوتے وقت حقیقت محمدیہ کا اظہار تھا، لیکن جیسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس چادر میں داخل ہوتی ہے تو فاطمہ زہرا کے داخل ہونے کی بدولت سے وہ تمام چادر جو ہے اس میں جو نور ایجاد ہوتا ہے وہ نور عظمت پروردگار ایجاد ہوتا ہے، اور نور عظمت پروردگار کی تجلی بن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس چادر کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا پہلے جبرائیل کو معلوم تھا کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، لیکن جب اس چادر کے نیچے تمام ہستیاں جمع ہو گئیں تو جبرائیل کے لیے بھی تشخیص دینا مشکل ہو گیا، لہٰذا خداوند متعال سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خداوند متعال نے جو تعارف کروایا وہ در واقع حقیقت فاطمیہ کا اظہار تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی اس چادر کے نیچے صرف اور صرف فاطمہ کا نور جو ہے وہ تجلی کر رہا ہے، لیکن اگر اس نور کو عناوین میں تم نے تقسیم کرنا ہے تو اس چادر کے نیچے فاطمہ کے والد بھی ہیں، فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، اور فاطمہ کے شہزادے بھی اس چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس عزیزان محترم، جو آیت سورہ احزاب کی 33 نمبر نازل ہوئی وہ در واقع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان گراں قدر القاب کی سبب بن رہی ہے۔
لہٰذا اگر ہم طہارت کو بیان کریں تو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ طہارت کے 3 مراتب ہیں۔ طہارت کا پہلا مرتبہ طہارت عوام ہے، یعنی ظاہری طہارت اختیار کرنا۔ عوام کے ذمے لگایا گیا ہے کہ وہ خود کو نجاست سے دور کریں اور پاکیزہ ہوں، لہٰذا اگر ان کو پیشاب آتا ہے، اگر ان کا پخانہ خارج ہوتا ہے، اگر ان سے ریح خارج ہوتی ہے تو وہ جا کر وضو کریں، اور اگر ان سے منی خارج ہوتی ہے تو وہ جا کر غسل کریں۔ یہ طہارت ہے، طہارت عوام۔ اس کے بعد طہارت جو آتی ہے اس کا مرتبہ ہے طہارت خواص کا، یعنی انسان خود کو اخلاقی برائیوں سے محفوظ کرے، اور پھر اس سے بلند مرتبہ جو ہے وہ ہے طہارت خاص الخاص کا۔ اور اس طہارت کے مرتبے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے، یہ اس کا پہلا مرتبہ ہے، اور اس کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود کو غیر خدا سے دور رکھے، اور غیر خدا سے دور رکھ کے خود کو خداوند متعال کے نزدیک کرے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام ان تمام طہارات کا مصداق اتم تھے، یعنی وہ پاکیزہ اور طاہر ہستیاں تھیں کہ خداوند متعال نے ان کے لیے آیت تطہیر کو نازل کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام طاہرہ کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم مجلسی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 ہے، صفحہ نمبر 19 پر اس روایت کو امام باقر سے نقل کرتے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ بنت محمد الطاہرہ لطہارتها من کل دنس۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ کا نام، فاطمہ بنت محمد کا نام طاہرہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے چونکہ وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ وَطَہَارَتِهَا مِن كُلِّ رَفْسٍ، اور فاطمہ کا نام جو ہے وہ طاہرہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے چونکہ وہ فاطمہ پاکیزہ خاتون تھی، ہر قسم کی آلودگی سے فاطمہ پاک تھی۔ وَمَا رَأَتْ قَطُّ حُمْرَةً وَنِفَاسًا، اور ہرگز کسی نے فاطمہ سے نہ تو حیض کو مشاہدہ کیا ہے اور نہ ہی نفاس کو مشاہدہ کیا ہے، پس اس وجہ سے فاطمہ طہر بھی ہیں، فاطمہ طاہرہ بھی ہیں، فاطمہ مطہرہ بھی ہیں، فاطمہ تقیہ بھی ہیں، فاطمہ نقیہ بھی ہیں، فاطمہ بطول بھی ہیں۔ لہٰذا آپ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے اس صلوات کو مشاہدہ کریں جسے مرحوم صدوق نے عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 268 کے اندر بیان کیا ہے۔ یہاں باقاعدہ امام علی ابن موسیٰ رضا ایک صلوات کو بیان کر رہے ہیں اپنی دادی سے متعلق۔ اللہم صلی علی فاطمہ بنت نبی کا، اے میرے پروردگار اپنی رحمت کو نازل فرما فاطمہ پر جو تیرے نبی کی بیٹی ہے، وزوجت ولی کا، اور تیرے ولی کی زوجہ ہے، وہ ام السبتین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور تیرے سبتین یعنی تیرے نبی کے دونوں نواسے سبتین حسن و حسین کی والدہ ہیں، اور وہ حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر یہاں اب فاطمہ زہرا کے القاب کو بیان کر رہے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا۔ الطہر الطاہرۃ المطہرۃ التقیۃ النقیہ، یہ وہ تمام القاب ہیں جو در واقع ہم ان کی وضاحت بیان کر چکے ہیں کہ آیت تطہیر سے استخراج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سید ابن طاؤس اقبال الاعمال میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے، وہاں باقاعدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک زیارت کو نقل کر رہے ہیں جس میں بیان ہوتا ہے السلام علیک ایتھا الطاہرۃ المطہرہ، کہ میرا سلام ہو اے پاک و پاکیزہ بی بی آپ کے اوپر۔ لہٰذا عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں سے جہاں کل ہم نے بیان کیا کہ ایک نام بطول ہے، آج آپ کی خدمت میں بہت سارے نام بتا دیے، لیکن مین نام وہی طاہرہ ہے، یعنی طہر بھی فاطمہ ہے، طاہرہ بھی فاطمہ ہے، مطہرہ بھی فاطمہ ہے، تقیہ بھی فاطمہ ہے، نقیہ بھی فاطمہ ہے۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت عظیم ہستی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان فاطمہ عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال فاطمہ کے اس ذکر کے طفیل مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.